बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और फ़ज़ल व करम से इस वक्त प्रोग्राम तौहीद और रद्द शिर्क पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने अल्लाह ताला की रहमत से ये बयान किया था कि शिर्क का माना और शिर्क की इब्तिदा, इस पर तफसील से मैंने गुफ्तगू की और फिर आखिर में मैंने इस मसले को ज़ेर बहस लाया कि सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की आमद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से पहले हुई थी। और इस मसले के बयान करने का मकसद ये था कि जो लोग ये कहते हैं कि शिर्क नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ, उन पर इस दलील को लाना मकसूद था कि पहले इदरीस अलैहिस्सलाम आए हैं और अंबिया के आने का मकसद तौहीद की तरफ, तौहीद की मारिफत और अपनी रिसालत के ज़रिए से तौहीद को आशना कराना होता है। तो अगर इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आए हैं तो अगर सारे लोग पहले मुसलमान ही थे और वो अता खुरासानी की रवायत के मुताबिक वो 5 बंदों, नेक बंदों से शिरक शुरू हुआ है, तो फिर इदरीस अलैहिस्सलाम जब वो तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने किस को क्या तबलीग की थी। और फिर मैंने ये अर्ज़ किया था कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही काबील ने आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म का इनकार किया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हराम करदा को उसने हलाल जाना। वो निकाह का मसला मैंने बयान किया और फिर तफसीर के हवाले से मैंने ये अर्ज़ किया कि उसने फिर आग की इबादत शुरू कर दी। तो गोया कुफ्र व शिरक बहुत पहले इब्तिदा से शुरू हो चुका था। इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से गुफ्तगू कई प्रोग्रामों में की। उसी दौरान ये बात किसी तरीके से ज़ेर बहस आ गई थी कि हिंदुस्तान के अंदर मसला शिर्क पर लिखने वाली सरी और ओपन किताब, पहली किताब तक़वियतुल ईमान है। और उसके बाद जितने ख़वारिज ने मसला शिर्क पर काम किया है, वहमी शिर्क पर, ज़ामी शिर्क पर, जिसको उन्होंने शिर्क समझ लिया, उसी ने इसी किताब को बुनियाद बनाया और फिर इसी पर आज तक मनाज़रे हो रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। तो ये पहली ओपन किताब इसको मैं कह रहा हूँ कि ये पहली ओपन जो किताब है वो तक़वियतुल ईमान है। और तक़वियतुल ईमान के बारे में बाज़ लोगों ने ये बात कही है कि ये किताबुत तौहीद का तर्जमा है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि नहीं, ये किताबुत तौहीद का तर्जमा नहीं है। किताबुत तौहीद के मज़ामीन और हैं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो नजदी शेख हैं, उनकी दूसरी किताब है रद्दुल इशराक। ये उसका पूरा खुलासा है। बस इसके अंदर अगर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शेख नजदी ने कहीं 4 आयात लिखी हैं उस बाब के अंदर, तो इन्होंने 5 कर दी। ये फ़र्क है। तो इसका ज़िक्र आ गया था। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि हज़रत शाह अबुल हसन ज़ैद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह ताला ने इस मौजू पर पूरी एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है मौलाना इस्माइल देहलवी और तक़वियतुल ईमान। और ये किताब हिंदुस्तान से छपी। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ अगर मैं दिखा सकूँ तो ये किताब इसके ऊपर है। और इस पर इंशाअल्लाह आगे चलकर मैं शाह अबुल हसन ज़ैद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो काविश है
اور جس انداز سے انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ تو 2 PhD ہیں اس کے اندر، تو بڑا انہوں نے مواد جمع کیا اس مسئلے کے اوپر، تو وہ میں آگے عرض کروں گا۔ اب وہ تقویۃ الایمان کی بات چھڑ گئی تھی، تو چونکہ یہ مین کتاب ہے، تو جب ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ سب سے بڑی کتاب ہے، یہ کتاب تقویۃ الایمان یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تقویۃ الایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ تو آگے چل کر میں اس کی نفس کتاب پر بات کروں گا۔ اس وقت صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کا صحیح معنی اس کتاب کے اندر نہیں لکھا گیا، توحید کی تا کو بھی نہیں لکھا گیا۔ ہاں، مسلمانوں کے بعض وہ جائز عقائد، معمولات اور ان کے عقائد جو ضمنی عقائد ہیں، ان کو ہر بات کو شرک کہا گیا ہے۔ یعنی اس کتاب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد حسنہ اور مسلمانوں کے معمولات حسنہ جو ہیں، ان کو ہندوستان کی سرزمین میں پہلی مرتبہ اوپنلی جس کو شرک کہا گیا ہے، وہ یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس سے بڑی توحید اور شرک پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو میں آگے چل کر بتاؤں گا جب نفس کتاب پر بات کروں گا۔ تو آج اس کتاب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ 3-4 پروگرام میں ایسے کروں کہ جو اس کتاب کے متعلقہ ہوں، اور وہ یہ پتہ چل جائے کہ جن چیزوں کو اس کتاب میں شرک کہا گیا، یا ہمارے دوست جس کو شرک کہتے ہیں، وہ شرک بنتا نہیں ہے۔ شرک ہوتا ہے اعتقاد کے ساتھ، کہ جب وہ اعتقاد ہی نہ ہو تو وہ اگر کوئی عمل ہو ایسا جو اصلاً شرکیہ ہو، تو میں نے اس پر بڑے حوالہ جات دے دیے ہیں علامہ قرطبی کے اور دیگر شیخ ابن العربی کے، اور ہمارے خوارج دوستوں کے بھی اس پر میں نے حوالے کوٹ کر دیے ہیں، کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس بندے کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں اگر وہ شرکیہ عمل کرے۔ اور شرکیہ عمل کا بھی معنی یہ ہے کہ وہ اصلاً شرکیہ بنتا ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کو وہم ہو گیا ہو کہ یہ شرک ہے، وہ وہمی والی بات نہیں، جو حقیقتاً شرکیہ فعل ہے وہ بھی نہیں بنتا۔ تو وہ اس پر بھی میں نے تفصیل سے الحمدللہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ تقویۃ الایمان کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ جو کتاب ہے، اس کو تقویۃ الایمان اس کا نام ہے، لیکن اسی زمانے میں جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو یہ شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے وہ بڑا کمال کا تبصرہ ہے، اور ایک بات صرف اس میں سے آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فضل رسول بادایونی علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے میں مولانا مخصوص اللہ صاحب جو شاہ رفیع الدین کے بیٹے تھے، ان کو ایک خط لکھا، اور وہ خط جو ہے وہ کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے مولانا قاضی فضل احمد لدھیانی کی۔ اس کتاب کا نام ہے انوار آفتاب صداقت۔ اس کتاب کے اندر قاضی فضل رسول بادایونی کا وہ خط جو انہوں نے شاہ رفیع الدین صاحب کے بیٹے مولانا مخصوص اللہ صاحب کو لکھا تھا کہ یہ کتاب تقویۃ الایمان کیسی ہے، انہوں نے 7 سوال لکھے تھے، اور پھر 7 کے جواب مولانا مخصوص اللہ صاحب نے ان کو دیے، اور وہ پورے سوال و جواب اس کتاب کے اندر شاہ ابو الحسن زید فاروقی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائے ہیں۔ اب میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی خط کے اندر یہ پہلا سوال تھا کہ تقویۃ الایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ مولانا مخصوص اللہ صاحب جو شاہ رفیع الدین کے بیٹے تھے، انہوں نے پہلی بات کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تقویۃ الایمان کے بارے میں میرا کیا خیال ہے۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ تقویۃ الایمان کے میں نے اس کا نام تفویۃ الایمان 7 فا کے رکھا ہے، یعنی میں اسے تقویۃ الایمان نہیں کہتا، تفویۃ الایمان کہتا ہوں۔ اور اس کے رد میں نے جو رسالہ لکھا ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے معید الایمان رکھا ہے۔ تو یہ اسماعیل کا رسالہ موافق ہمارے خاندان کے کیا
تمام انبیاء اور رسول کی توحید کے خلاف ہے۔ آگے پھر انہوں نے اس پر بات کی ہے۔ تو یعنی یہ جو تقویت الایمان ہے وہ مولانا مخصوص اللہ صاحب کے بقول وہ اسے تفویت الایمان کہتے تھے۔ تو میں بہرحال اسے چونکہ جب اس پہ بات کروں گا وہ تو اور بات ہے، آج جب میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں تو تقویت الایمان ہی کہوں گا۔ تو تقویت الایمان جس کا ایک ضمی وہمی نام ہے یہ، ورنہ اصل بات وہی ہے تفویت الایمان والی۔ تو اس کے اندر جب انہوں نے شروع کیا ہے اس کی کتاب کو توحید کے مسئلے کو بیان کرنا، تو پہلے باب کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے، پہلا باب توحید و شرک اس کا نام ہے۔ اور پہلے دیکھیں سب سے پہلی بات جو توحید کے اوپر انہوں نے لکھی اور جو توحید کے خلاف بات جس کو انہوں نے شرک کہا ہے پہلے باب کے اندر، وہ کیا ہے؟ تو اس لیے میں آج اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ تو وہ پہلے باب کے اندر پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، لوگوں نے بہت شرک کیا ہے، اور وہ شرک کیا ہے کہتے ہیں کہ ان کا شرک یہ ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھتا ہے، کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش، کوئی سلار بخش، کوئی غلام محی الدین، کوئی غلام معین الدین۔ ان کے جینے کے لیے کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام کی بدی پہنتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے۔ تو یہ سب شرکیہ باتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو عبد النبی یا عبد الرسول یا غلام معین یا حسین بخش اپنا نام رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ میں ترجمہ تقویت الایمان سے کر رہا ہوں، وہ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور نہیں ہے مسلمان اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں۔ کون نہیں ہے مسلمان جو شرک کرتے ہیں؟ جو اپنا نام یا اپنے بیٹوں کا، اپنا تو نام انہوں نے کیا رکھنا، اپنے بیٹوں کا نام یا کسی کا نام عبد النبی یا عبد الرسول رکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ سورت قرآن کی سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے مسلمان مگر اکثر لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ، یہاں یہ جو آیت ہے یہ مشرکین کے رد میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومنو کا مطلب یہاں مسلمان نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے، یومنو کا مطلب یہاں اہل ایمان نہیں ہے جیسے اللہ جین یومنون بالغیب ہے، بلکہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا، خواہ وہ بتوں کو مانے یا شیطان کو مانے یا طاغوت کو مانے، اور قرآن کریم میں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں فرماتا ہے والذین آمنوا بالباطل، وہ جو ایمان لائے باطل پر، اور کفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، علم و قدرت کا۔ تو یہ ترجمہ غلط ہے، اور اس کا معنی ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو مشرک ہیں وہ اکثر ان میں سے وہ ہیں کہ جن کا اللہ پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایمان کن پر ہے؟ وہ ایمان ان پر ہے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی اور مفسرین کے حوالے بھی دے دیا۔ اب چونکہ وہ دوبارہ بات آ گئی تو میں نے دوبارہ کر دی، انشاءاللہ بورنگ نہیں ہوگی، اس میں یہ کسی اور اسلوب میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب شرک کا پہلا باب تقویت الایمان، اور پہلا باب کیا ہے؟ عبد النبی، عبد الرسول، یہ شرک ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے لکھا نا وہ چوٹی کاٹنے کا، اس کو تو ہمارے علماء جائز نہیں کہتے، ہم اس کے دفاع نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جہالت کی بنا پر تو وہ غلط ہے، اور وہ اسے لمبی چوٹی رکھ کر وہاں جا کے مزارات یا کسی بھی مقام پر نہیں کاٹنی چاہیے۔ وہ ہم اس مسئلے کا دفاع نہیں کرتے، جو غلط ہے وہ بات غلط ہے۔ میرا جو مقصد ہے اس وقت اس سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ عبد النبی اور عبد الرسول اور معین بخش کو، غلام معین کو غلام معین الدین،
اب غلام کا مطلب ہے ان کی خدمت کرنے والا، ان کے مشن کا کام کرنے والا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بات کی شراکت ہوئی ہی نہیں، اور اس کو شرک کہہ دینا یہ کتنی، اب اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے، تو یہ پہلا باب انہوں نے شرک کے مسئلے پر اس کو لکھا ہے۔ اب عبد النبی اور عبد الرسول، اس کے بعد ایک حوالہ میں اور عرض کرتا ہوں، پھر میں دوسرے حوالے عرض کروں گا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور اس کو اشراک فی العادات کہتے ہیں، یہ اس شرک کی کیٹیگری میں وہ لائے ہیں۔ اس کے بعد اسی بات کو ہندوستان کے اندر اردو زبان کی میں بات کر رہا ہوں، ایک کتاب لکھی گئی جس کتاب کا نام ہے بہشتی زیور، اور اس کے مقدمے میں بہشتی زیور کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ کتاب میں بچیوں کے لیے لکھ رہا ہوں، اور اس کتاب کے اندر جو باتیں ہیں بچیوں کو سمجھانے والی وہ آج میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں وہ عبارتیں آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے سنا نہیں سکتا جو بچیوں کے لیے ہیں۔ خیر، اس کتاب کو پرانے زمانے میں شہرت بڑی ملی، بہت سے لوگ اس کتاب کو جانتے ہیں۔ اب اسی کتاب کے اندر جو اس کا پہلا حصہ ہے اس کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں مولانا شریف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں کفر و شرک کی باتوں کا جو بیان ہے نا اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ 53 اور 54 پیج، یہ پہلا باب ہے، پہلا حصہ ابتدا میں بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنو، شرک سے باز رہو، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو اب شرک کیا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ شرک یہ ہوتا ہے کہ علی بخش، حسین بخش، عبد النبی، عبد الرسول وغیرہ نام رکھنا یہ شرک ہے، اور باب کا نام ہے پہلا حصہ کفر و شرک کی باتوں کا بیان۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کفر اور شرک کے فرق کو کیا معنی ہوتا ہے اس پر مجھے اللہ نے توفیق دی، اور میں نے تفصیل سے اس پر تمام مفسرین اور عربی لغت سے اور قرآن کریم سے آیات پڑھ کے اس مسئلے کو واضح کیا تھا۔ آج وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عبد النبی نام رکھنا یہ شرک ہے۔ اچھا، ان دونوں صاحبان نے، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب تقویت الایمان، اور انہوں نے اس کو شرک کہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ یہ ہے ہمارے علاقے کی بات، تو یہ شرکیہ انہوں نے بات کی۔ اب عبد النبی اور عبد الرسول کا نام کا جہاں تک تعلق ہے، میں بعد میں عرض کرتا ہوں، دلائل آگے آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر پورا ایک باب اسی کے لیے مخصوص فرمایا ہے، اور اس کے دلائل دیے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا علمی کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بھی اسی طرح بیان فرمایا۔ میں اس وقت شاید ایک آدھ حوالہ کوٹ کروں گا فتاوی رضویہ شریف سے، رستے میں اگر آ جاتا ہے تو، ورنہ میں وہ وہاں دلائل ہیں ان کو، وہ مشہور بھی ہیں، وہی عرض کروں، وہ مشہور ہیں، میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا اس سے ہٹ کر، گویا اس کی شرح کچھ شاید ہو جائے۔ اب پہلا سوال یہ ہو گیا کہ عبد النبی عبد الرسول نام رکھنا شرک ہے۔ اگر تو یہ لکھنے والے یہ کہتے کہ یہ نام رکھنا خلاف اولا ہے، یا وہ یہ کہتے یہ مکروہ تنزیہ ہے، یا وہ یہ کہتے یہ درست نہیں ہے، یا یہ کہتے کہ جائز نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ بتاتے کہ مکروہ تنزیہ اس لیے ہے، خلاف اولا اس لیے ہے کہ چونکہ عام طور پر عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الباسط، عبد الغنی، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ عبد کا لفظ ہوتا ہے، تو وہ کہیں تھوڑی بہت ہی مشابہت سننے والے کسی کو نہ لگے، تو اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ یا وہ یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبد کا لفظ آتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور عبد کا کیا معنی ہوتا ہے اس کا پر میں نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، آج بھی کوئی تھوڑا سا عرض کروں گا۔ تو چونکہ وہ اس کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، یہ درست نہیں، وہ یہ جائز نہیں ہے،
اور یہ مکروہ تنزیہ خلاف اولا کہہ دیتے تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یا وہ یوں کہتے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ادب کے خلاف ہے کہ چونکہ ابد کا لفظ اس کے لیے ہے، تو اگر وہی لفظ انبیاء اور اولیاء کے لیے لائیں تو یہ خلاف اولا ہے۔ اس پر بھی ہمیں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اہل سنت و جماعت نے جتنا لٹریچر اس کے اوپر لکھا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نام عبد الرسول اور عبد النبی قلیل نام ہے تاریخ اسلام کے اندر، یعنی یہ کثیر نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے نام آئے ہیں، اور لیکن جب وہ بعض لوگوں کے بھی کچھ نام آئے ہیں تو اپنے زمانے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو بھی کہیں مسئلہ ہوتا تھا، تو اہل علم ان سے عبد الرسول عبد النبی تو وہ تھوڑی سی نا جیسے حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے تاریخ میں یہ نام آئے ہیں، اگر وہ یوں کہتے کہ چونکہ یہ کثیر نام نہیں ہے، کثیر تعداد میں نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عدم الحوض خاطر رکھنا چاہیے اور یہ خلاف اولا ہے، تو اس پہ کسی کو کوئی کلام نہ ہوتا، اور بعض بزرگوں نے ایسا لکھا بھی ہے۔ اب ہمیں جو اس سے اختلاف ہے نا اس بات کا، جس کے لیے یہ شبہ ڈالا گیا ہے اور جو ازالہ شبہات میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے تقویۃ الایمان سے اور بہشتی زیور سے اردو زبان کی کتابوں سے پڑھ کے آپ کو دو مین سورس بتائے ہیں کہ یہ عبد النبی اور عبد الرسول نہ یہ خلاف اولا ہے، نہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور نہ یہ ناجائز ہے، بلکہ یہ کفر اور شرک ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور آگے اسی تقویۃ الایمان میں جا کر، اور مولانا کے جو خطوط ہیں مولانا اسماعیل کے، وہ جو بالا کوٹ کے زمانے میں انہوں نے لکھے ہیں لوگوں کو، اور کتاب لکھی منصب امامت سید اپنے شیخ سید احمد کے لیے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو ایسے عبد الرسول عبد النبی یا جو ان کی امامت کو نہیں مانتا وہ ذبح کر دیے جائیں، وہ کتے ہیں جہنم کے۔ یہ ساری باتیں شاہ ابوالحسن زیاد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان کے اندر ٹھوس حوالوں کے ساتھ ان پر گفتگو کی ہے۔ بڑی پڑھنے والی اہم کتاب ہے، یہ نیٹ پر موجود ہے۔ ویسے تو اس کو پرنٹ کیا ہے حضرت شاہ ابوالخیر اکیڈمی درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر مارگ دہلی کے اندر، انڈیا سے چھپی ہے۔ مجھے علم نہیں کہ شاید پاکستان سے بھی یا کسی اور جگہ سے بھی چھپی ہو، لیکن میرے پاس نسخہ ان کے اپنے ادارے کا ہے، تو بڑی پڑھنے والی یہ کتاب ہے۔ تو یہاں پر اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ذبح کر دیا جائے، خون حلال، اور ان کی لڑکیوں ان کی بیویوں سے اگر وہ نکاح تم سے ان مجاہدوں سے نہ کریں جو نام نہاد مجاہد ہیں تو ان کے زبردستی نکاح کیے جائیں۔ اور پوری تاریخ وہ بالا کوٹ کو پڑھیں تو اس کے اندر یہ بڑا دلچسپ موضوع آتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے جو لکھا ہے، وہ غلام رسول میر نے جو لکھا ہے، جتنے لوگوں نے اس پہ یعنی اس موضوع پر کام کیا ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں، اس کے اندر یہ موضوع ضرور آتا ہے، زبردستی ان کے نکاح۔ اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو مارا، ان کی لڑکیوں سے نکاح کیا، اور یہ تو بیوہ نکاح نہیں کرتی تھی، ہم نے اس رسم بد کو ختم کیا، لاتے ہیں اس طرف ہے۔ اگر وہ خلاف اولا والی بات ہوتی تو اس پر اہل علم کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ کثیر نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن عبداللہ۔ اچھا، اب جو نام ہے یہ، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ نام ہیں ہی نہیں اور کسی نے یہ نام رکھے ہی نہیں، اور تاریخ کے اندر ان کا جو ہے نا وہ بیان ہی نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو دو تین نام بتاتا ہوں، زیادہ نہیں، دو تین نام بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ نام عربوں میں بھی تھے، عجم میں بھی، لیکن کثیر تعداد میں نہیں، اور ان کا حکم جائز ہے، اور جواز پر تو انشاءاللہ وہ آگے میں دلائل دیتا ہوں۔ پہلے تو بھی میں اس کی فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے، بڑے میں نے اس کے حوالے دیے ہیں پہلے بھی، بدر الطالع۔ بعض لوگ، اچھا، یہ قاضی شوکانی کی کتاب ہے، تو محمد بن عبداللہ شوکانی کا اب تعارف کرانے کی تو مجھے ضرورت نہیں نا۔ بدر الطالع کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے، ان کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ نہیں کرنا، بس ان کا نام ہی لکھنا ہے۔ تو وہ بدر الطالع کے اندر لکھتے ہیں احمد بن عماد بن یوسف بن عبد النبی الشہاب
ابو العباس ثم القہری ثم شافعی۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ گزرے، ان کے حالات ہیں، اور ان کا نام تھا عبد النبی۔ اب یہ قاضی شوکانی لکھ رہے ہیں، بلا نکیر لکھ رہے ہیں، اور یہ عربوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے کسی گاؤں کے بکھر کے قریب کو گاؤں ہو اس کا نام نہیں لے رہے، میاں والی کے دور دراز علاقے کا نام نہیں لے رہے، وہ اچ شریف کے قریب کسی گاؤں کا ذکر نہیں۔ شوکانی سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، بدر الطالع سے پڑھ رہا ہوں۔ اچ شریف سے مجھے یہ بات پہ یاد آ گئی، آج کل ہمارے جو شبہ ڈالنے والے خوارج دوست ہیں ان کا سارا زور اچ شریف کے علاقے میں ہے مدارس اور مساجد بنانا، کیونکہ ان کے خیال میں وہ اچ شریف ایک بزرگوں کی جگہ ہے، وہاں وہ پاکستان کا گڑھ ہے، وہ سب سے زیادہ شرک ہو رہا ہے، تو وہاں ان کا زور چل رہا ہے۔ تو یہ بائی چانس یہ بات آ گئی، تو ان کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہے۔ اسی طرح امام سخاوی، ان کی کتاب ہے التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینۃ الشریفہ۔ سبحان اللہ، بڑی کمال کی کتاب ہے یہ، مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب اور وہاں کے حالات اور وہاں کی باتیں۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، امام سخاوی لکھتے ہیں، اور یہ امام سخاوی وہ ہیں، میں مانتا ہوں یہ اہل سنت میں ہیں، صوفی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی جتنی معلومات امام سخاوی نے دی ہیں اور کسی نے نہیں دی۔ تو ابن حجر کے آج جو گیت گائے جاتے ہیں، میں بھی گاتا ہوں، میں مخالف نہیں ہوں حافظ ابن حجر کا، حافظ ابن حجر تھا، ان کے جتنے گیت گائے جاتے ہیں کہ یہ عالم تھے، یہ عالم تھے، ان کی بیوی یہ تھی، ان کا شاگرد یہ تھے، وہ سارے امام سخاوی سے ہے۔ اگر امام سخاوی کو اتنا ہی کمزور سمجھ لیا جائے کہ یہ راوی درست نہیں ہے، تو حافظ ابن حجر سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ میں نے اس کتاب کے جو انہوں نے علامہ سخاوی نے لکھی حافظ ابن حجر کے بارے میں، اس پر اس وقت پورا تبصرہ کیا تھا جب میں نے بدعت کا موضوع بیان کیا تھا۔ اس پر حافظ ابن حجر اسقلانی کے حالات میں آخری وقت میں یاسین پڑھی گئی ان کے پاس، ان کی قبر پر ختم دلایا گیا، قرآن پڑھا گیا، لنگر تقسیم کیا گیا، پڑھنے والوں کو پیسے دیے گئے، وہ ساری باتیں میں نے ان کی اسی کتاب الدرر سے کی تھی جو ان کے مناقب میں امام سخاوی نے لکھی۔ اب وہی امام سخاوی دیکھیں عبد النبی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی الدومرانی ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں اکبر خدام الشیخ عبداللہ المغاری، یہ شیخ عبداللہ الغماری، مغاری شاید میں نے کہہ دیا غلطی سے، استغفر اللہ، عبداللہ الغماری یہ ان کے اصحاب میں سے ہیں اور ان کے عظیم خدام میں سے ہیں، اور یہ وہ تھے کہ جو ان کے دن اور رات گزرتے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور وجاور بالمدینۃ النبویہ، یہ مدینہ منورہ میں مجاور رہے ہیں 12 سال تک، مسجد نبوی شریف اور آقا کی خدمت کرتے رہے۔ اور یہ جو علی دومرانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عالم تھے اور فلاں فلاں، ان کا آگے انہوں نے تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ وَقَانَ لَهُ مِنَ الْخُدَّامِ، ان کے 2 خدمت گزار تھے مدینہ منورہ میں، مدنی، دونوں تھے مدنی۔ اب مدنی کی اصطلاح ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے الحمدللہ، اب میں مدنی کی اور کر رہا ہوں۔ ان کے 2 خادم تھے مدنی، یہ امام سخاوی کہہ رہے ہیں، اور ایک ان دونوں کا نام من الخدام عبد النبی الکبیر تھا، اور دوسرے کا نام عبد النبی الصغیر تھا۔ تو یہ دونوں ان کے خادم تھے اور دونوں کا نام عبد النبی تھا۔ اب مجھے اس کتاب کے اندر تو نہیں یہ لکھا یہاں حوالے میں، میرا اپنا ایک گمان ہے کہ ہوگا یوں کہ دونوں کے نام چونکہ عبد النبی تھے تو ان کو بلانے کے وقت شاید کچھ مسئلہ ہوتا ہو، تو انہوں نے خود یا ان کے ملنے والوں نے ان کو فرق کرنے کے لیے، سیپریشن کرنے کے لیے، ایک کو عبد النبی الکبیر کہنے لگے اور دوسرے کو عبد النبی الصغیر کہنے لگے، تب کہ جب ان کو بلایا جائے تو وہ پتہ چل جائے۔ تو اب قاضی شوکانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور امام سخاوی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن دونوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ شرک کا نہیں لگایا کہ یہ شرک ہے۔ چلو امام سخاوی کے بارے میں دیکھو کہہ سکتا ہے، اب ان کے بارے میں دیکھیں۔ اب میں ایک دوسری بات آپ کے سامنے لاتا ہوں،
یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الکواکب السائرہ بأعیان المئۃ العاشرہ۔ یہ نجم الدین بن محمد بن الغزی یہ 1061 میں ہے، اور اس کی تحقیق کی ہے خلیل المنصور نے۔ اس کے اندر وہ ایک ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے اندر ایک مالکی شیخ ہوئے ہیں جو بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا نام تھا عبد النبی المغربی المالکی الشیخ الامام علامہ الحجہ القدوہ۔ یہ وہ القاب ہیں جو ان کے زمانے کے لوگوں نے عبد النبی کو دیے ہیں، جو ائمہ نے دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مالکی ہیں، اور مالکی علماء جو تھے ان کو چاہیے یہ تھا کہ سب سے پہلے تو وہ ان کے نام کے اوپر گفتگو کرتے، کہتے ہیں یہ عبد النبی تو نام ہی کفریہ ہے، یہ عبد الرسول تو نام ہی شرکیہ ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ مگر انہوں نے اس پر کلام نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا القاب دیے ہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا اگرچہ یہ کثیر نام نہیں ہیں، مگر تاریخ کے اندر ہمیں یہ نام ملتے ہیں، اور اہل علم نے کہیں اگر اس پہ گفتگو کی ہے کہ یہ درست نہیں تو وہ خلاف اولا یا مکروہ تنزیہ یا ادب کی وجہ سے کوئی بات کی ہو، ورنہ کفر و شرک والی بات 1400 سال کی تاریخ میں حافظ ابن تیمیہ کے متبعین حرانی لوگوں کے علاوہ، تیمیین کے علاوہ، یہ تیمیین کو نکال دیں، میں کوئی نہ مناظرہ مجھے کرنا ہی نہیں آتا، میں چیلنج نہیں دیتا، نہ انعامات کا، یہ کہتا ہوں کہ تیمیین، حرانیین، وہ ان کے علاوہ پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی عالم کا یہ فتویٰ آپ کو تاریخ اسلام میں نہیں ملے گا۔ تو یہ گویا نیا فتویٰ ہے، تو ہمارے دوست کہتے ہیں جو نئی بات ہو وہ تو بدعت ہوتی ہے اور وہ کرنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ بس اتنی بات یہ میں عرض کرتا ہوں، تبصرہ نہیں کرتا کہ پھر تو یہ بدعت ہو گئی، اور آگے حکم تو ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کی کتب میں کہ کیا ہے اس کے لیے۔ تو یہ عبد النبی المغربی۔ دوسری یہ کتاب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس کا نام ہے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب۔ یہ علماء حنبلیہ کے بارے میں بہت ایک معلوماتی کتاب ہے، جس کے اندر علماء کے تذکرے ہیں، اور ابن عماد ان کو کہتے ہیں، ابن عماد الحنبلی کے نام سے دنیا جانتی ہے ان کو۔ یہ 1089 میں ان کا وصال ہوا ہے، اور یہ حنبلی مورخ ہیں، اور ان کا جو ان کی کتاب ہے اس کی تحقیق کی ہے محمود الارناؤوت نے۔ یہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں وفیہا الشیخ عبد النبی المغربی المالکی الشیخ الامام العلامہ الحجہ القدوہ الفہامہ مفتی سعد المالکیہ بدمشق عہد اخوان سید علی۔ پھر وہ آگے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کا وصال ہوا، اور کہتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو جنازت ہی بالجامع الاموی حضور سلطان سلیم فصلی علیہم الجماعت، بادشاہ وقت نے ان کا جنازہ پڑھا۔ اب ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شرکیہ نام ہے اس کا، یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ اگر ان کے دل میں کوئی لکھا نہیں ہے، میں ویسے اپنا وہم کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے خلاف اولا ہو زیادہ سے زیادہ، لیکن اس پر کوئی تبصرہ نہیں، یہ نام ہوئے، یہ دیکھیں عبد النبی کا نام۔ اب آ جائیں دوسرے ہندوستان کے اندر، کثیر نہیں نام، قلیل ہیں لیکن ان کا ذکر ہے۔ یہ کتاب بھی جو ہے یہ اس کی ہے زرکلی کی ہے، دمشقی کی، اور الاعلام اس کتاب کا نام ہے۔ تو اس کے اندر وہ ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں عبد النبی بن احمد بن عبد القدوس الحنفی النعمانی صدر الصدور فقیہ باعث، تو من آیان الہند، وہ کہتے ہیں یہ ہند کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور یہ ہوئے کب ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ یہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں ہوئے، اور جب وہ جلال الدین اکبر نے وہ دین الہیہ توحید الالہیہ اپنے آپ کا وہ ایک نیا مذہب ایجاد کیا، تو یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اس نے پھر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ حتیٰ ہمارا
بخنقہ فماتا شہیدن فی السجن، اور ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا اور ان کا گردن کا منکا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں توڑنا، اس طرح سے ان کو شہید کیا گیا جیل کے اندر۔ تو یہ اکبر کے زمانے میں ہوئے ہیں اور ذکری ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی کا ذکر معجم المؤلفین میں ابن کوحالہ، عمر بن کوحالہ، یہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ محدثین کا ذکر اور ان کے حالات زندگی انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بزرگ ہیں، ان کا نام ہے الشیخ عبد النبی بن محمد بن عبد القادر بالجماع المقدسی الشافعی، یہ 90 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ القواکب السائرہ، وہی محمد الغزی جو ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بزرگ بھی وہاں پر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ ہیں، ان کا ذکر کیا ہے فہر الفہارس کے اندر، والاثبات و موجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات کے اندر، یہ محمد بن عبد الحی، یہ وہاں ہے القطانی، ہندوستان کے ہیں، ان کا یہ کتاب ہے ان کی۔ انہوں نے بھی کہا، ایک انہوں نے ذکر کیا عبد النبی الخلیلی، اور وہ عبد النبی بن القادر الازہری الخلیلی ان حنفی، پھر ان کی آگے روایت کا ذکر ہے۔ پھر فہر الفہارس کے اندر ہی انہوں نے عبد الحی نے، یہ عبد الحی کون ہے کیا، اس وقت میں ٹائم نہیں لینا چاہتا آپ کا، انہوں نے کہا ہے کہ جو امام حسکفی ہیں صاحب در مختار ہیں، انہوں نے اپنی در مختار کے اندر ایک بزرگ کا ذکر کیا اور ان کا نام بھی یہی تھا عبد النبی، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہی عبد النبی بن عبد الرسول، پانچویں ایک بزرگ ہیں، یہ بھی الاعلام بمن فی تاریخ الہند، یہ کتاب ہے نزہۃ الخاطر اس کو کہتے ہیں، کسی ہندوستان کے بندے نے لکھی ہے، اور اس کے اندر علماء ہندوستان کا اس نے ذکر کیا، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر اس کے اندر کیا، لیکن بڑے غلط طریقے سے اس کا ذکر کیا، چونکہ یہ صاحب ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے پھر اعلیٰ حضرت کا ذکر انہوں نے درست نہیں کیا۔ یہ نزہۃ الخاطر کتاب ہے، کاش کسی کے مقابلے کی کو ہمارے اہل سنت علماء بھی اسی طرز کی عربی کے اندر کتاب ہوتی جس میں علماء اہل سنت کے تذکرے ہوتے اور اس میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہوتا، اور آج عرب دنیا اس کو پڑھ کے علماء اہل سنت ہند سے واقف ہوتی۔ اب جب ہم شام میں جاتے ہیں عربوں کی دنیا میں، تو وہ یہی کتاب ہے علماء ہند کے بارے میں جس کے اندر وہ بیان کیا جاتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے کہ وہ اس کمی کو پورا کرے۔ تو انہوں نے، اب یہ شبہ ڈالنے والوں دوستوں میں ہیں، تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا نزہۃ الخاطر کے اندر، تو وہ کہتے ہیں عبد النبی بن عبد الرسول احمد نگری، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو اب میں نے وہ اس بات کو میں اور ناموں کو چھوڑ رہا ہوں، یہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو عبد النبی عبد الرسول کے نام تاریخ میں بھی ہوئے ہیں اور یہ جائز ہیں، اور آگے میں اس کے جواز کے لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت، عنایت اور کرم سے اور دلائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اچھا، اب جو ان میں سے ایک دلیل ہے جو پہلی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ یہ عبد النبی نام جو ہے وہ درست ہے، یہ دلیل بڑی مشہور ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد دیا تھا، اور یہ میں اس وقت جو آپ کے سامنے ان کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، یہ حوالے ہیں، 2-3 ان کا میں نام دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ وہ فرماتے وہ ممبر رسول پہ جلوہ گر ہوئے، اور سعید بن مسیب اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں لما ولا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خطب الناس علی ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ، انہوں نے ممبر پہ حضور کے ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا ثم قال ایھا الناس انی قد علمت منکم انکم تونسون منی شدۃ وغلظۃ، اپنے بارے میں وہ کچھ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں وذالک انی
کنتُ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، تمہیں پتہ ہے کہ میرے اندر کچھ سختی محسوس کرتے ہو، اور سن لو یہ سختی کو ذرا اس وجہ سے اگنور کر دیا کرو کہ میں نے کچھ اپنا وقت آقا کی قدموں میں گزارا ہے، اور وہ قدموں میں کیسے گزارا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں فَكُنْتُ عَبْدُهُ وَخَادِمُهُ، میں حضور کا عبد تھا اور حضور کا خادم تھا۔ اب یہ روایت پر میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ اس کے اندر پہلے جہاں سے یہ میں اس وقت پہلی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ امام حاکم نے لکھی ہے۔ امام ذہبی نے تعلیق کے اندر ایک سبب سے اس کو منکر کہا ہے، اور منکر کا مطلب کوئی بڑی بری چیز نہیں ہوتا، یعنی یہ معروف کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں آج اس منکر اور وہ بات نہیں کر سکتا، وہ ٹائم مجھے الاؤ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ وہ ذہبی نے جو کہا ہے یہ ایک دیانتداری کا تقاضا تھا کہ میں ساتھ وہ بات بھی اس کو بھی کلیئر کر دوں، اور وہ کیوں منکر کر رہے ہیں، ہاں اس کا سبب میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اچھا، اب وہ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں ان کا عبد تھا اور ان کا خادم تھا، اور یہ بات، یہی روایت الاعتقاد کے اندر امام بہقی نے بھی نقل کی ہے، اور فَكُنْتُ عَبْدُهُ وَخَادِمُهُ والی، اور تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ریفرنس ہے حیات الصحابہ، یہ کاندلوی کی، مولانا اسماعیل کاندلوی کی جو کتاب ہے، محمد یوسف بن محمد الیاس بن محمد اسماعیل الکاندلوی، مشہور کتاب ہے یہ حیات الصحابہ، یہ عربی میں تھی، اب تو اس کا اردو ترجمہ بڑی دیر سے ہوا ہے۔ اس حیات الصحابہ کے اندر مولانا کاندلوی جو ہیں انہوں نے پھر اس کی سند پر بھی گفتگو کی ہے، اور وہ جو منکر والی بات تھی اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شخص نے، مولانا کاندلوی نے حیات الصحابہ لکھی ہے، یہ وہ شخص ہیں کہ جو فالو کرتے ہیں بہشتی زیور کو، اور یہ فالو کرتے ہیں تقویت الایمان کو۔ تو اب جس کو کہتے ہیں نا الزامی جواب، وہ تو یہی ہو گیا کہ اگر یہ شرک تھی بات عبد کا عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے دکھاؤ کسی نے یہ بات کہی ہو، اب صحابہ سے دکھائیں، تو میں باقی امام بہقی کی بات کو بھی چھوڑتا ہوں، امام ان کا ابن عساکر کی بات کو بھی چھوڑتا ہوں، علامہ امام حاکم کی بات کو بھی چھوڑتا ہوں، تینوں کو میں ترک کر رہا ہوں، میں چلتا ہوں حیات الصحابہ کے اندر۔ تو اب جو ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ عبد الرسول اور عبد النبی کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، صحابہ میں سے دکھاؤ، صحابہ میں سے دکھاؤ، اس پر میں آگے چل کے پروگرام کروں گا انشاءاللہ۔ بدعت کے موضوع پر میں نے اس پر بھی کلام کیا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک ہوا ہے کہ صحابہ کے نام پہ صحابہ سے دکھاؤ، یہ اسلام کے اندر ان کے نزدیک سرے سے دلیل ہی نہیں بنتی کہ یہ صحابہ کا ہے کیا یا نہیں کیا، وہ جواز کے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، خیر کہتے ہیں صحابہ سے دکھاؤ۔ اب ہم نے علامہ کاندلوی کے ان کے بقول، مولانا کاندلوی کے بقول، ان کی تحقیق کے مطابق، اور انہوں نے جو اس روایت پر وہم ہے ان سب کا حیات الصحابہ کے اندر جواب دیا، ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں وہ جو انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ تو اب تقویت الایمان اور بہشتی زیور کو کم از کم ماننے والے اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنے والے، اور تقویت الایمان کو شرک کے موضوع پر سب سے بڑی کتاب کہنے والے، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بندہ تھا، اب میں وہی عبارت دوبارہ پڑھ رہا ہوں اس سے کتاب حیات الصحابہ سے، کہ وہ فرما رہے ہیں فَكُنْتُ عَبْدُهُ وَخَادِمُهُ، میں ان کا عبد تھا اور خادم تھا۔ تو اب اس کے بعد تو ان باتوں کو کفر اور شرک کا بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو شرک کہیں تو اس شرک کی زد میں صرف اہل سنت و جماعت کے
محبین نہیں آتے، بلکہ اس فتوے اور اس توپ کا رخ اور اس گولے کا رخ تو سیدھا منبر رسول پہ جاتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چھل نہیں کیا جاتا ہے، جو فرماتے ہیں فَكُنْتُ عَبْدُهُ وَخَادِمُهُ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے جب اس کا حوالہ دیا تو انہوں نے ازالت الخفا کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے پھر وہ فرماتے ہیں کہ اب ان پر کیا حکم ہوگا صاحب ازالت الخفا پر میں ذرا اس سے وہ چونکہ بڑی معروف بات ہے، سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے، تو میں ذرا اس سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں، اس بات کو اتنی شروع۔ اچھا، اب اس پر ہے جو وہ ہیں مسائل، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا سعید ابن مسیب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پایا ہے یا نہیں، ان سے ملے ہیں یا نہیں؟ تو بحث کرنے والوں نے جو محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت سعید بن مسیب کی تو ملاقات ثابت نہیں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اصل میں یہ سعید بن مسیب یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور سیدنا فاروق اعظم نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا میں حضور کا عبد ہوں اور ان کا خادم، یہ انہوں نے فرمایا تھا، یہ سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سعید بن مسیب کی تو بڑی باتیں ہیں۔ وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روضہ اقدس سے جب وہ یزید نے حملہ کیا تو آپ کی قبر انور سے اذان کی آواز سنتے تھے، وہ یہی سعید ابن مسیب تھے، اور وہ یہی حافظ ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا کہ انہوں نے حضور کے سلام کہا، اس قسم کے الفاظ ہیں، اور واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وہ انہی کے تذکرے میں ہے اقتداء الصراط المستقیم میں، اور یہی سعید ابن مسیب یہ روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ مولانا کاندھلوی کہتے ہیں کہ اس پر یہ سوال ہے کہ کیا ان کی ملاقات ثابت ہے؟ تو آگے کہتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وقال ابن ابی حاتم نے کہا تو سمیت تو ابھی میں نے اپنے بات سے سنا وکیل لہو یصح لسعید ابن المسیب سماع من عمر قال لا۔ تو ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ سعید ابن مسیب نے حضرت عمر سے کوئی سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب جو ہے نا مراسیل ابن ابی حاتم کے اندر یہ ذکر کی، پھر اس کا حوالہ دیا۔ آگے کہتے ہیں لیکن امام احمد ابن حنبل وقال احمد، اور امام احمد ابن حنبل نے کہا هو عندنا حجۃ۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں سعید ابن مسیب کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حجت ہیں، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں قد رأى عمر وسمع منہ، حضرت عمر کی انہوں نے زیارت بھی کی ہے، حضرت عمر سے انہوں نے سنا بھی ہے۔ اب یہ پرابلم تھی اس روایت کے اندر کہ کیا حضرت سعید ابن مسیب کا سماع ثابت ہے عمر سے، حضرت عمر کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کیونکہ ہمارے دوست جو شبہ ڈالنے والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بات یہ ہے کہ وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ ابن ابی حاتم یہ بات کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا کہ یہ وہ لکھی نہیں ہے، لیکن اب بات آ گئی ٹکر کی، دو ٹکر کے بندے آ گئے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر جو ترجیح اس قول کو دی ہے نا، انہوں نے سعید ابن مسیب کی زیارت کرنے کو، حضرت عمر کے دیکھنے کو اور حضرت عمر کے سننے کو ترجیح دی ہے کہ ہاں یہ بات ہے۔ تو یہ تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر کا بھی یہی فیصلہ ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور یہ مولانا کاندھلوی حیات الصحابہ کے اندر اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب مولانا کاندھلوی کے اوپر حیات الصحابہ کے اوپر میں صرف زور اس لیے دے رہا ہوں تقویت الایمان کی وجہ سے اور بہشتی زیور کی وجہ سے۔ اگر یہ دونوں کتابیں زیر بحث نہ ہوتی تو پھر میں مولانا کاندھلوی کو اس طرح سے کوٹ نہ کرتا جیسے میں اب کر رہا ہوں۔ اب رہ گئی بات ٹکر کی۔ ٹکر یہ ہے کہ امام ابن ابی حاتم، ایک طرف امام ابن ابی حاتم ہوں اور دوسری طرف امام احمد ابن حنبل ہوں، تو جب دونوں کی بات ہونا ٹکر کی میں بات کر رہا ہوں، تو امام ابن ابی حاتم کی بات کمزور ہوگی امام احمد ابن حنبل کے مقابلے میں۔ کیوں؟
امام ابی حاتم کے بارے میں تساہل ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہاں وہ انہوں نے یہ کہا ہے، تو امام احمد بن حنبل کی بات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ اب وہ آخر میں یہ کہتے ہیں، اس روایت کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ وقال ابن حجر حاضل اسناد علی شرط مسلم، یہ مولانا کندلوی کہہ رہے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ یہ جو سند ہے یہ امام مسلم کی شرط پر ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ یہ معروف نہیں ہے، یہ منکر ہے، اور دوسرا بندہ اسی کی ٹکر کا یہ بات کہہ دے کہ یہ شرط مسلم پر ہے، اور امام حاکم بھی کہہ دیں یہ شرط مسلم پر ہے، اور وہ سما جو ہے ان کا حضرت سعید بن مسیب کا، اس میں امام احمد بن حنبل کہہ دیں وہ سکہ بھی ہیں، سما بھی ہے، زیارت بھی ہے، تو اب یہ وہ بات جو کمزوری تھوڑی سی نظر آ رہی تھی نا وہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس کے اوپر ہے، وہ ایک راوی ہیں ابو صالح، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ویک ہیں، اور وہ یہ بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فضائل کی بات ہم کر رہے ہیں، اور ابو صالح کے بارے میں پھر انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ وہ ابو صالح جو ہیں وہ صدوق ہیں، اگرچہ وہ ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو چونکہ دوسرے لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے اور ابن حجر نے اس کو شرط مسلم پہ صحیح کہا ہے، اس لیے ابو صالح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں کہ جن کے اوپر علامہ ذہبی نے موافقت کی ہے۔ تو یہ حیات الصحابہ کے اندر سے میں نے وہ جو ہے کن فکن تو خادم عبدہ و خادمہ کی تشریح جو ہے نا وہ اس سے کر دی۔ اب میں دوبارہ اس بات پر واپس آتا ہوں کہ عبد النبی اور عبد الرسول نام کو شرک کیوں کہا گیا اور اسے حرام، وہ میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ، اگلا پروگرام میں عبد الرسول اور عبد النبی پر ہی کروں گا۔ اصل میں میرے خیال میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پروگرام تو ہمارے فاضل دوست ہیں مفتی عبد الرسول صاحب ازہری، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے اہل سنت کے سرمایہ ہیں۔ یہ پروگرام تو اصل میں ان کا تھا، اس لیے کہ ان کا اس میں گرامی عبد الرسول منصور ہے، تو ان کو یہ زیادہ سوٹ کرتا تھا، اور ممکن ہے کہ انہوں نے کیا بھی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی کہ عبد الرسول اور عبد النبی کے اوپر میں اس پہ بات کروں۔ تو انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی میں اسی پر جو ہے نا وہ کروں گا۔ آج کے پروگرام کے اندر جو میں نے باتیں کی ہیں وہ شرک والی تھی کہ شرک اور کفر ہے یہ نام، اور یہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اب اس کا جواز، اس پر آگے انشاءاللہ دلائل آئیں گے۔ اب اس کے اوپر ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہے یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور واجب ہے اس کا بدلنا۔ اس کی ابتدا میں اگلے پروگرام میں کروں گا، اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ جواز کے دلائل بھی آ جائیں گے۔ اب پھر ایک بار آخر میں تقویت الایمان جو ہے اس کا یہ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا باب توحید کا، جس کو کہتے ہیں نا الف بے توحید کی، پہلا باب کا مطلب ہے کہ جو پہلی بات سب سے خطرناک ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، وہ بات پہلے ذکر کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اب جب انہوں نے شرک کا باب شروع کیا تو پہلی بات عبد النبی اور عبد الرسول پر اور پیر بخش پر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک صاحب تقویت الایمان کے نزدیک باقی شرک چھوٹے شرک ہیں۔ دوسرے باب کے اندر انہوں نے علم غیب کی بات کی ہے، اس پر بھی میں انشاءاللہ آگے تبصرہ پروگرام کروں گا۔ عبد الرسول کے بعد وہ دوسرے باب پر چلے جائیں گے، لیکن ان کے نزدیک سب سے بڑی بات جو شرک کا ڈینجرس چیز ترین ہے وہ یہ ہے عبد النبی اور عبد الرسول رکھنا۔ اب یہ جو پہلے میں نے نام پڑھے ہیں انہی کے اندر ایک بات تھی کہ بعض لوگوں نے یہ کون تھے، انہوں نے ایک ذکر کیا تھا، ہاں محمد بن غزئی نے، انہوں نے کہا تھا کہ عبد النبی نام رکھنا اس لیے سے خلاف اولا ہے کہ لوگ پھر ان کو نبی اور رسول کہنے لگتے ہیں، پھر آگے وہ توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اجمی لوگ ایسا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لیکن یہ بات تو عبد الاحد میں بھی ہے کہ لوگ اس کو احد کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات تو عبد الرحیم میں بھی ہے، لوگ اس کو رحیم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس خدشے کا انہوں نے تھوڑا سا اظہار کیا۔ تو انشاءاللہ اسی پروگرام کو نیکسٹ ویک اگلے پروگرام میں بھی کریں گے عبد الرسول اور عبد النبی کی بات۔ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ میں نے آج آپ کے سامنے عرض کر دی، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔